लेकिन वो अपना कलाम अगर मौजूद है तो बाद में पढ़ाएंगी। तो मैं मुनासिब ये समझता हूँ कि ये पहली गैर हाजिरी है, इसकी खानापुरी मैं खुद अपने कलाम से कर दूँ, ये ज़्यादा बेहतर मालूम हो रहा है। साथियों, मेरा ये अलमिया रहा है कि मैंने बहुत से शोराए कराम का तारुफ अपने टूटे फूटे अल्फाज में कराया है, लेकिन मेरा तारुफ कराने वाला अगर कोई मौजूद हो तो वो तारुफ करा दे। डॉक्टर बशीर बद तारुफ नहीं कराएंगे, इसलिए कि जनाब सदर ने खुद चाहा है कि वो मेरा तारुफ कराएं। मैं जनाब अली सरदार जाफरी साहब से गुजारिश करूंगा। हज़रात, असल में ये बहुत खतरनाक आदमी है, इसलिए मैं इनसे बहुत डरता हूँ। अभी तक मुशायरे को इस जिंदा दिली से और उसके तमाम अदबी जमालियात के साथ आगे लिए जा रहे हैं मलिकज़ादा मंजूर अहमद साहब। बहुत खूबियों के मालिक हैं, इतना तो आपने अंदाज़ा कर ही लिया होगा। लखनऊ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, ये एक बात है। तनकीद और तहकीक में इनका नाम है, इनकी किताबें हैं, उस लिहाज से ये हमारे मोतबर नक़ाद और मुहक़्क़िक़ हैं। शायरी के लिए मैं सिर्फ ये अक्सर कहा करता हूँ कि इनकी शायरी दो तरह की शायरी है। ये देख करके सुनाते हैं कि मजमा कैसा है, कभी कभी इनकी शायरी सुन करके ऐसा महसूस होता है जैसे दानिश्वरी शेरवानी के बटन बंद किए हो। लेकिन इनके अच्छे अशार वही हैं जिनमें गुनाह इंसान आदम याद आता है। मैं चाहता हूँ कि ये अपने दोनों तरह के कलाम की तर्जुमानी करें, वो कलाम जो छुपा के रखते हैं, वो कलाम जो दिखा के सुनाते हैं। डॉक्टर मलिकज़ादा मंजूर अहमद, ये आपका की जिम्मेदारी है कि अब तक जो शख्स दूसरों के एक तरह से आपके सामने बढ़ा के पेश कर रहा है, उसको मैं आपको सबूत कर रहा हूँ अपने तमाम एहसानात का बदला चुकाने के लिए। डॉक्टर मलिकज़ादा मंजूर अहमद। साथियों, छुपा कर सुनाने वाले जो कलाम हैं वो मखसूस हैं सिर्फ डॉक्टर बशीर बद्र के लिए, उससे आपका कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरी बात यह है कि मैंने बहुत पहले लिखा था कि मुशायरे में निज़ामत करना या शोरा का तारुफ कराना बुनियादी तौर पर झूठ बोलने का फन है। उसका सबूत डॉक्टर बशीर बद्र के इस तारुफ से हुआ जो उन्होंने मेरे सिलसिले में कराया। और तीसरी बात यह है कि इनका तारुफ इसलिए मोतबर नहीं है कि अभी इनको अपना कलाम सुनाना बाकी है, इन्होंने मेरी तारीफ इसलिए की है ताकि मैं इनकी तारीफ उस वक्त करूं जब ये अपना कलाम सुनाए। हज़रात, चंद शेर एक गज़ल के और चंद शेर एक दूसरी गज़ल के। मेरी सबसे बड़ी खुसूसियत यह है कि मैं बहुत कम कहता हूँ, बहुत कम सुनाता हूँ और दाद भी बहुत कम मिलती है। ये भी मैं अर्ज कर दूं इसलिए कि मैं मजमे की दाद नहीं चाहता। दो चार पढ़े लिखे लोगों की आंख में अगर चमक पैदा हो जाए तो मैं समझूंगा कि मुझे दाद मिल गई है। हज़रात, मुलाज़ा फरमाएं, एक पुरानी गज़ल के चंद शेर और एक नई गज़ल के चंद शेर। पुरानी गज़ल के 4 शेर मुलाज़ा फरमाएं। मुलाज़ा फरमाएं। न खौफ़े बर्क़ न खौफ़े शरर लगे है मुझे, ये इन दोस्तों की नज़र है। न खौफ़े बर्क़ न खौफ़े शरर लगे हैं मुझे, खुद अपने बाग के फूलों से डर लगे हैं मुझे। न खौफ़े बर्क़ न खौफ़े शरर लगे हैं मुझे, खुद अपने बाग के फूलों से डर लगे हैं मुझे। और शेर मुलाज़ा फरमाएं कि अजीब दर्द का रिश्ता है सारी दुनिया में, कि अजीब दर्द का रिश्ता है सारी दुनिया में, कहीं हो जलता मकान अपना घर लगे है मुझे।
یہ عجیب درد کا رشتہ ہے ساری دنیا میں، کہیں ہو جلتا مکان اپنا گھر لگے ہے مجھے۔ اور شعر ملاحظہ فرمائیں، میں ایک جام ہوں کس کس کے ہونٹ تک پہنچوں، میں ایک جام ہوں کس کس کے ہونٹ تک پہنچوں، غضب کی پیاس لیے ہر بشر لگے ہے مجھے۔ میں ایک جام ہوں کس کس کے ہونٹ تک پہنچوں، غضب کی پیاس لیے ہر بشر لگے ہے مجھے۔ تراش لیتا ہوں اس سے بھی آئینے منظور، یہ بھی انہی دو مطلع اور مقطع دونوں انہی دوستوں کے نظر کا، کہ تراش لیتا ہوں اس سے بھی آئینے منظور، کسی کے ہاتھ کا پتھر اگر لگے ہے مجھے، نہ خوف برق نہ خوف شرر لگے ہیں مجھے۔ حضرات غزل ملاحظہ کرنا، شکریہ حضرات۔ چند شعر اور، 4 شعر غزل کے اور ملاحظہ فرمائیں کہ آپ کے لیے یہ مطلب آپ کے لیے ہے کہ کچھ غمِ جانا کچھ غمِ دوراں دونوں میری ذات کے نام، کہ کچھ غمِ جانا کچھ غمِ دوراں دونوں میری ذات کے نام، ایک غزل منسوب ہے ان سے ایک غزل حالات کے نام، کہ کچھ غمِ جانا کچھ غمِ دوراں دونوں میری ذات کے نام، ایک غزل منسوب ہے اس سے ایک غزل حالات کے نام۔ اور شعر ملاحظہ فرمائیں کہ موج بلا دیوار شہر پہ اب تک جو کچھ لکھتی رہی، موج بلا دیوار شہر پہ اب تک جو کچھ لکھتی رہی، میری کتاب زیست کو پڑھیے درج ہیں سب صدمات کے نام، کہ موج بلا دیوار شہر پہ اب تک جو کچھ لکھتی رہی، میری کتاب زیست کو پڑھیے درج ہیں سب صدمات کے نام۔ اور ذات ایک شعر خصوصیت کے ساتھ پیش کر رہا ہوں کہ صحرا زندہ طوق سلاسل، آتش زہر اور دار و رسن، صحرا زندہ طوق سلاسل، آتش زہر اور دار و رسن، کیا کیا ہم نے دے رکھے ہیں آپ کے احسانات کے نام۔ صحرا زندہ طوق سلاسل، آتش زہر اور دار و رسن، کیا کیا ہم نے دے رکھے ہیں آپ کے احسانات کے نام۔ اور ذات کہ اس کی گلی سے مقتل جہاں تک، مسجد سے میخانے تک، اس کی گلی سے مقتل جہاں تک، مسجد سے میخانے تک، الجھن پیاس خلش تنہائی کرب زدہ لمحات کے نام، کہ اس کی گلی سے مقتل جہاں تک، مسجد سے میخانے تک، الجھن پیاس خلش تنہائی کرب زدہ لمحات کے نام۔ اور ذات اس پس منظر میں یہاں کے حالات کے بارے میں تو نہیں کہ گرتے خیمے جلتی تنابیں، آگ کا دریا خون کی نہر، گرتے خیمے جلتی تنابیں، آگ کا دریا خون کی نہر، ایسے منظم منصوبوں کو دوں کیسے آفات کے نام، گرتے خیمے جلتی تنابیں، آگ کا دریا خون کی نہر، ایسے منظم منصوبوں کو دوں کیسے آفات کے نام۔ اور حضرات وہ شعر جو چھپا کے میں نے کہا تھا ڈاکٹر بشیر بدر کے لیے، وہ بہرحال پیش کر دے رہا ہوں کہ روشن چہرہ بھیگی زلفیں، دوں کس کو کس پر ترجیح، روشن چہرہ بھیگی زلفیں، دوں کس کو کس پر ترجیح، ایک قصیدہ دھوپ کا لکھوں ایک غزل برسات کے نام، کہ روشن چہرہ بھیگی زلفیں، دوں کس کو کس پر ترجیح، ایک قصیدہ دھوپ کا لکھوں ایک غزل برسات کے نام۔ اور مقطع ملاحظہ فرما لیں کہ جن کے لیے مرمر کے جیے ہم، کیا پایا ان سے منظور، جن کے لیے مرمر کے جیے ہم، کیا پایا ان سے منظور، کچھ بدنامی کچھ رسوائی
ہم کو ملی سوغات کے نام، کچھ غمِ جانا کچھ غمِ دوراں، دونوں میری ذات کے نام۔ حضرات بہت بہت شکریہ۔ حضرات دیکھیے، مجھے اس بات کے لیے مجبور نہ کیجیے، میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک مجھے اس بات کا موقع نہ دیجیے کہ لوگ یہ شکایت کریں کہ میں اپنے منصب کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہوں۔ اچھا سن لیجیے، پیش کر رہا ہوں، ایک منٹ۔ حضرات اس بات کا موقع مت دیجیے کہ لوگ یہ مجھ سے شکایت کریں کہ میں نے اپنے منصب کا ناجائز فائدہ اٹھایا۔ آپ کا مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا حضرات، ایک بہت ہلکی پھلکی سی غزل کے چند شعر میں پیش کر رہا ہوں۔ مجھے آج پہلی بار احساس ہوا، خدا کی قسم ہندوستان میں مجھے بہت کم داد ملتی، یا تو میرے شعر اب خراب ہو رہے ہیں کہ سب لوگ داد دے رہے ہیں، اور یا یہاں پر سب پڑھے لکھے لوگ ہیں جو شعر کو سمجھتے ہیں، یہی صورت ہے۔ چند شعر حضرات پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرما لیں۔ حضرات ہم لوگ جو گرد و پیش میں واقعات ہوتے رہتے ہیں، خارجی مواد اسی سے حاصل کرتے ہیں اور اسے پھر آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ 4 شعر حضرات، یہ تحت کی تعریف تو بہت سے لوگوں نے میری کی، ترنم سے بھی سنواؤں گا کسی اور سے۔ حضرات چند شعر میں پیش کر رہا ہوں، بہت ہی سیدھی سادی زبان میں ہے۔ ہمارے ہاں اردو شاعری کی روایت یہ رہی ہے کہ سارا الزام ہم لوگ محبوب کو لگا دیتے ہیں کہ وہ بے وفا ہے، وعدہ کرتا ہے پورا نہیں کرتا، وغیرہ وغیرہ، عاشق کو تڑپاتا ہے، رات بھر وہ انتظار کیا کرتا ہے۔ لیکن ہمارے نوجوان دوستوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ بہت سی غلطیاں آج عاشق بھی کرتا ہے، محبوب ہی اس کا ذمہ دار نہیں ہوتا۔ ملاحظہ فرمائیں، دیکھیے بہت آسان سی غزل کہ الفاظ بھی اس میں آسان ہیں کہ ترک محبت اپنی خطا ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ترک محبت اپنی خطا ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے وہ اب بھی پابند وفا ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اور دروازے پر آہٹ سن کر اس کی طرف کیوں دھیان گیا؟ دروازے پر آہٹ سن کر اس کی طرف کیوں دھیان گیا؟ آنے والی صرف ہوا ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دروازے پر آہٹ سن کر اس کی طرف کیوں دھیان گیا؟ آنے والی صرف ہوا ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اور شعر ملاحظہ فرمائے کہ حال پریشاں سن کر میرا آنکھ میں اس کی آنسو ہے۔ حال پریشاں سن کر میرا آنکھ میں اس کی آنسو ہے، میں نے اس سے جھوٹ کہا ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اور شعر ملاحظہ فرمائے حضرات، یہ شعر مجھے بہت پسند ہے اور میں نے استفادہ کیا ہے حسرت کے مشہور شعر سے کہ اس ستمگر کو ستمگر نہیں کہتے بنتا، اس ستمگر کو ستمگر نہیں کہتے بنتا، سیے تعویل خیالات چلی جاتی۔ بہت اچھا شعر تھا، مرکزی تصور وہی ہے کہ عرض طلب پر اس کی چپ سے ظاہر ہے انکار، مگر عرض طلب پر اس کی چپ سے ظاہر ہے انکار، مگر شاید وہ کچھ سوچ رہا ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ عرض طلب پر اس کی چپ سے ظاہر ہے انکار، مگر شاید وہ کچھ سوچ رہا ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اور آخری شعر ملاحظہ فرما لیں جناب کہ حد نظر تک صرف دھواں تھا، برق پہ کیوں الزام رکھیں؟ حد نظر تک صرف دھواں تھا، برق پہ کیوں الزام رکھیں؟ آتش گل سے باغ جلا ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے
اور مقطع ملاحظہ فرما لیں کہ خون تمنا کرنا اس کا شیوا ہے منظور مگر، خون تمنا کرنا اس کا شیوا ہے منظور مگر، ہاتھ پہ اس کے رنگے ہے نہ ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے کر کے محبت اپنی خطا ہو، ایسا بھی ہو۔ حضرات بہت بہت شکریہ۔ میں واقعی یہ ڈر رہا تھا کہ پورے ہندوستان میں اپنی عزت و آبرو ابھی تک میں بچائے ہوئے تھا، کہیں پردیس میں آ کر کے نہ لٹ جائے، لیکن خدا کا شکر ہے کہ آپ حضرات نے میرا یہ خیال ہے کہ مہمان نوازی کی ہے اور میرے ان اشعار کی داد دی۔ ساتھیوں، واقعی دیکھیے یہ مشاعرہ تقریباً نصف تک آ چکا ہے۔ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہندوستان میں آج قریہ قریہ شہروں شہروں مشاعرے منعقد ہوتے ہیں، لیکن میں سچی بات کہہ رہا ہوں، تملق و چاپلوسی میرا شیوا نہیں ہے کہ جس انداز میں آپ لوگوں نے سنجیدہ شعر کی سنجیدگی سے داد دی اور جہاں پر آپ کو طنز و مزاح کے نشتر چلانے تھے وہاں آپ نے وہ نشتر چلایا، یہ بالکل ایک مثالی مشاعرہ ہے جو اردو کی سرزمین سے بہت دور آپ کے ہاں منعقد ہو رہا ہے، اور میں اس کے لیے آپ کو اور سلیم جعفری صاحب کو جتنی مبارکباد دوں وہ کم ہے۔ ہمارے یہاں جو حالات ہیں اس سے آپ ناشنا نہیں ہیں، میں اس تذکرے میں نہیں جانا چاہتا، لیکن جس تہذیب اور مشاعرے کی جس تہذیبی روایت کے ساتھ آپ مشاعرہ سن رہے ہیں اس کے لیے آپ حضرات قابل مبارکباد ہیں۔ تو آئیے اس مشاعرے کو اب آگے بڑھائیں۔